बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामीन और नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान और एक बहुत मुश्किल टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और वो है गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और फिर उसके बाद उसकी कीमत का तयन। ये उसका आखिरी प्रोग्राम है। मुझे यकीन है कि आपने पहले प्रोग्राम से काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा, और वो मुझे नज़र इसलिए आता है कि मैं आपके नंबर ऑफ़ कमेंट्स को मैं गिनता हूँ और मैं उनको पढ़ता हूँ, और उससे पता चलता है मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी मेरे साथ में हैं। आज का प्रोग्राम जो आखिरी प्रोग्राम है वो गंदम की कीमत के तयन के बारे में है। हालांकि उसका एक हिस्सा हम इबाद खान साहब के साथ, डायरेक्टर फार्मर्स एसोसिएट के साथ हम कर चुके हैं, लेकिन ये हम इसको आज कंक्लूड करना चाहते हैं। सामीन, मैं आपको ये क्लिप सुनवाना चाहता हूँ, जरा इसको सुनिए और उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। महंगाई कादी है भी जिमीदार दा जिहड़ा है जी खाद बड़ी महंगी हो गई है। 7,500 ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਵੇਚਦੇ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਕਿੰਨੇ 2 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਕਪਾਹ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਧਾ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਤੇ ਅੱਧੇ ਉਂਝ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਸੋ। ਤੇ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ 350 ਤੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜੇ ਕਮਾਦ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ 250 ਤੋਂ ਵੇਲਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਮਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 3-3 4-4 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਕਮਾਦ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੁੰਜੀ 2700 3000 ਮੁੰਜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਰਾਏ ਦਾ ਜੀ, ਰਾਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਟ, ਰਾਇਆ 5000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, 7000 ਤੱਕ ਪੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਿਓ ਦੇਸੀ 3000 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਮਦਾ ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਮਦਾ ਲੇਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਢਾਈਆਂ ਦਾ 15-15000 ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ। ਦੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਥੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਹਾਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ 3-3 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਝ, 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਝ ਤੇ ਗਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਂ ਵਿਕ ਗਈ। सामीन, आपने मुलाजा फरमाया है कि ये मेरे भाई साहब जो हैं, जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत खुश नज़र आते हैं और ये आपको बता रहे हैं कि इतनी कीमत हो गई है और इतनी कीमत हो गई है, और गाय की कीमत 13 लाख रुपए हो गई है। लेकिन इन्होंने आधा सच बताया और आधा सच इन्होंने नहीं बताया। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उसमें एक कहानी थी इंग्लिश में, उसका नाम था मिस्टर चीयरफुल, यानी कि वो आदमी जो हर वक्त खुश रहता है और हमेशा खुश फहमी का शिकार रहता है। वो कहानी कुछ यूं थी कि एक साहब थे और वो उनकी फितरत में था कि हर चीज पर खुश रहना, और एक दिन एक्सीडेंट में उनकी टांग कट गई। लिहाजा कुछ दोस्त इकट्ठे होकर उनके पास गए और उनसे माजरत की और अफसोस का इजहार किया, लेकिन नतीजा यही निकला कि वो हंसने लगे और उन्होंने फरमाया कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई है, आपको क्यों तकलीफ हुई है? और वजह उन्होंने ये बताई कि पहले मैं 2 जूते खरीदा करता था, अब मुझे सिर्फ 1 जूता खरीदना पड़ेगा। पहले मैं 2 जूतों की पॉलिश किया करता था, अब मुझे सिर्फ 1 जूता पॉलिश करना पड़ेगा। अब इस केस के अंदर मेरे इस भाई ने, जिनको मैं नहीं जानता, इन्होंने सिर्फ आधी बात बताई है। उन्होंने कहा कि किसान को इतने पैसे फलानी जगह से मिले, इतने पैसे फलानी जगह से मिले, लेकिन इन्होंने आधी बात वो नहीं बताई कि जब ये पैसे लेकर मार्केट में गया तो वो अपने हाथ से उसको पैसे देकर आने पड़े, यानी कि हर चीज महंगी हो चुकी थी। और वो जो पहले जो कीमत मिलती थी, किसान कहने लगा कि ये जो नई कीमतों के ऊपर मुझे चीजें मिल रही हैं, खुदा के लिए ये वापस ले लीजिएगा और मुझे पुरानी कीमत दे दीजिएगा। अब आप जरा दूसरा क्लिप सुनिएगा। नाजरीन, इस वीडियो क्लिप में मैं ये अर्ज करूंगा कि इतनी महंगाई हो गई है, जिम्मेदार फास्फोरसिक खाद्य तो डाल ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ डालेंगे, सबने कुछ ना कुछ तो करना है। तो क्या हम ऐसी तदबीरें कर सकते हैं जिससे खाद डाले बगैर कोई बेहतर पैदावार आ जाए? बारीक जमीनी तैयारी की हो ना, इसके ऊपर खर्चा कर लें, खादों को छोड़ें। ये पाकिस्तान के बेहतरीन साइंसदान हैं आशिक साहब, और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, और आप इनकी वीडियोस जो हैं अक्सर व पेशतर सुनते हैं। मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छे साइंसदान हैं और मैं भी इनकी वीडियो से इस्तिफादा करता हूं। लेकिन आप देखिएगा कि इनके दर्द का अंदाजा देखिएगा कि ये आदमी थ्रू आउट ये बताते रहे हैं आपको कि आप अपनी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, और
اس میں آپ یہ بھی ڈال لیں اور اس میں آپ یہ بھی ڈال لیں اور اس میں آپ یہ بھی ڈال لیں اور اس کے نتیجے میں آپ کی پیداوار 75 من ہوگی، 80 من ہوگی اور 70 من ہوگی۔ لیکن آج کے اس کلپ کے اندر یہ آدمی مجبور ہو کر کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب کھادیں اتنی زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں کہ خدا کے واسطے آپ ان کو نہ ڈالیں اور اسی پر گزارا کریں، صرف یوریا کھاد ڈال لیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آپ کی پیداوار کم ہوگی لیکن گندم ہو جائے گی، یعنی کہ جو 70 من اور 60 من کے خواب دیکھ رہا ہے وہ صرف یوریا ڈالنے سے شاید اس کو 20 من مل جائے۔ لیکن میرا سوال کچھ اور ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے ضرورت جو ہے گندم کی ضرورت وہ 29 ملین ٹن ہے۔ کیا ایسا کرنے سے 29 ملین ٹن آ جائے گی؟ مائی آنسر از نو۔ اس کے نتیجے کے اندر اگر ہم دوسری کھادیں نہیں ڈالیں گے اور اس کی دیکھ بھال فصل کی نہیں کریں گے، ہمارے گھر کے لیے 10 من 12 من 15 من تو مل جائے گی لیکن باہر بیچنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ اور پھر ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسی اتار کے لونڈے سے دوا لینی پڑے گی اور ہارڈ کیش دے کر، زر مبادلہ دے کر وہاں سے گندم خریدنی پڑے گی۔ جو آخری گندم آ رہی ہے اس کا ریٹ ہے 3000 روپے من، جو پاکستان میں رشین فارمرز کو دینے کے بعد پاکستان میں گندم پہنچے گی۔ اس سے پہلے والی جو گندم تھی وہ 2600 روپے تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ریٹ کہاں آ کر ٹھہریں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے اپنے فارمرز کے کہ میرے فارمرز جو ہیں وہ کسی چیز پر سمجھوتا نہ کریں، وہ اپنی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، وہ تمام چیزیں جو پہلے 100 فارمرز نے بتائی ہیں وہ اس کو استعمال کریں اور گندم کی پیداوار زیادہ سے زیادہ لیں۔ اب یہ کرنے کے بعد، یہ ریکویسٹ کرنے کے بعد جو فگر گورنمنٹ نے دیے ہیں اس کے مطابق گزشتہ سال 10 ارب ڈالر کے ایگریکلچر آئٹمز ہم نے خریدے ہیں۔ کیسے خریدے؟ ہارڈ کرنسی دے کے 10 ارب ڈالرز نقد پیسے دے کر۔ اور اس میں کون کون سی چیزیں؟ اس میں گندم ہے، اس میں چینی ہے، اس میں فروٹ ہے، اس میں کپاس ہے۔ اور 7 ارب ڈالر کے لیے جو ہم IMF سے قرضہ لے رہے ہیں اس کے لیے ناک کی لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ اگر یہ 10 ارب ڈالر کی جو ایگریکلچرل چیزیں ہیں ہم باہر سے نہ منگوائیں اور یہ 10 ارب ڈالر پاکستانی روپے میں ہم اپنے فارمر پر خرچ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس اتار کے لونڈے کے پاس دوبارہ نہیں جانا پڑے گا جس کے سبب ہم اکثر و بیشتر بیمار رہتے ہیں۔ تو میرے سننے والے سامعین، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہالینڈ کے وزیر زراعت سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ پورا یورپ جو ہے انڈسٹری کے اندر بڑا ٹاپ پر ہے، صرف ہالینڈ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر ٹاپ پر ہے، آپ لوگوں نے انڈسٹری کے اندر ترقی کیوں نہیں کی؟ اس کا بہت پیارا جواب تھا اور آج ہمارے حالات سے 100% لگا کھاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم میں 4 سال جرمنی ہمارے ملک پر قابض رہا اور ہمارا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، ہم دیوالیہ ہو گئے اور ہم کہیں جانے کے قابل نہیں تھے، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ لہٰذا اس وقت کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ زمین ہمارے پاس ہے، پانی ہمارے پاس ہے، موسم ہمارے پاس ہے، جانور ہمارے پاس ہیں، تو لہٰذا ہم تمام کی تمام انویسٹمنٹ اکنامک جنریشن کے لیے، یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی جسے آپ کہتے ہیں لوگوں کی تنخواہیں بڑھیں، لوگوں کو روزگار ملیں، ہم نے یہ سوچا کہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں لگائے جائیں انویسٹمنٹ اور ری انویسٹمنٹ اور ہیویلی سبسیڈائز، یہ ہم اپنے کسان کو کریں۔ تو یہ ان 1945 کے بعد ہم نے یہ کام شروع کیا اور آج پوری دنیا کے اندر دودھ اور دودھ کے پروڈکٹس، آلو اور دوسری پھولوں کے اندر آج ہم پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش کیا ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ یہ 10 ارب ڈالر اگر ہم باہر دینے کی بجائے 10 ارب کے ایکول پاکستانی روپی ہم اپنے کسانوں پر لگائیں اور یہاں اکنامک ایکٹیویٹی کو ری جنریٹ کریں، روزگار پیدا ہو، پیداوار زیادہ ہو، یہ پیسے پاکستانیوں پر ہی خرچ ہوں گے، یہ پاکستانی دیہات میں ہی آئیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ تو ایک تو آپ کو اس اتار کے لونڈے سے نجات ملے گی جس کے آگے آپ ناک کی لکیریں کھینچ رہے ہیں، دوسرا اس ملک کے لوگوں میں اعتماد پیدا ہوگا، تیسرا پاکستانی کسان اور کام کرنے کی، اپنے آپ کو جو ہے ماڈرنائز کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ اپنی پیداوار کو کم کرنے کی بجائے اس کو بڑھائیں۔ اس میں 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو آپ اپنے ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے جو چیزیں باہر سے ڈالر دے کے
کے درآمد کرتے ہیں، ایک تو وہ پیسے آپ کو دینے نہیں پڑیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر قیمتوں کا جو رجحان ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایگریکلچرل پروڈکٹس وافر مقدار میں ہوئے اور اگر آپ باہر بیچیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر آپ کے پاس ڈالر واپس آئیں گے، یہ اسے کہتے ہیں اکنامک ریجنریشن۔ تو یہ اقتصادیات کا پہیہ چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ملیں ایسی نہیں ہیں ہم ریڈی پروڈکٹ باہر بیچ سکیں، ہم سپیئر پارٹ ہم تیار نہیں کرتے۔ یہی ایک چیز ہمارے پاس ہے جو ایک امید کا ذریعہ ہے، اور اس امید کے ذریعے کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ گوائیں۔ اب انفارچونیٹلی کیا ہے، جو لوگ فوڈ سیکیورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پرائس کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جب ان سے بات کی جائے کہ کسانوں کی یہ قیمت بڑھائی جائے کموڈٹی کی، تو ان کو ایسا جھٹکا لگتا ہے جس طرح سپرنگ والے صوفے پر بیٹھ گئے ہوں۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے بیک ان 1986 میں ان صاحب کو جو پرائس کمیشن کے چیئرمین ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ جناب کچھ پیسے اس طرف لگائے جائیں کہ لوگوں کی پیداوار زیادہ ہو۔ تو میری حیرانگی کی انتہا نہیں رہی کہ وہ چیئرمین صاحب بتا رہے تھے کہ جناب حافظ صاحب آپ کو اندازہ ہے اگر 1 من اوسط پیداوار زیادہ ہو گئی تو کتنے کروڑ روپیہ ہمیں لوگوں کو دینے پڑیں گے۔ یعنی اس آدمی کے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جو پیداوار زیادہ ہوگی ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں، اس کو ہم برآمد کر سکتے ہیں، اور جو باہر برآمد ہوگی وہ ہمیں ڈالر لا کر دے گی، اور جو ہم باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں وہ ہمیں اپنی جیب کے آخری کونے تک پورا ہاتھ ڈال کر پیسے نکالنے پڑ رہے ہیں۔ لہذا میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اپنے بھائیوں کو میں یہ بات کہوں گا، یہ کاغذ چل رہا ہے، یہ اس بنیاد پر چل رہا ہے کہ وہ تمام انپٹس جو 75 من اور 70 من پیداوار حاصل کرنے کے لیے 100 ایلیٹ فارمرز نے پچھلے سال لگائے تھے، اس کی کاسٹ تھی، یہ وہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کسی کو دکھا دیں اور اس کو چیلنج کر لیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں اس کا جواب دوں۔ اس کے مطابق یہ 92,000 روپیز اس کا خرچہ ہے، 92,000 روپیز 1 ایکڑ کا۔ اگر وہ تمام چیزیں استعمال کرتا ہے، زمین کی تیاری سے لے کے بیج کی خرید تک، پھر آگے کھادیں، پھر فنجی سائیڈ، پانی کا خرچہ، لیبر کا خرچہ، زمین کا ٹھیکہ، آڑت کا کمیشن، ٹرانسپورٹ چارجز، یہ تمام چیزیں لگا کر اس کا خرچہ آتا ہے 92,000، اور یہ وارہ اس صورت میں کھا سکتا ہے جب اس کو 3,000 روپیہ فی من پیداوار کا معاوضہ ملے۔ اس 3,000 کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل کو جب آپ رشیا سے منگوائیں گے وہ 3,000 کی ملے گی یا 3200 کی ملے گی یا 3500 کی ملے گی، کوئی آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اور وہ تو بات آپ کو یاد ہے کہ جیدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے۔ اگر آپ کے بھڑولے بھرے ہوئے ہوں گے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دسترخوان کھلے ہوئے ہیں، پناہ گاہیں بن رہی ہیں، یہ ایک تو پرانا اسلامی طریقہ ہے، اور یہ صرف ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو مسافروں کا، جو زیارت گاہوں پر آتے ہیں، یا راستے میں مسافر کو رات پڑ گئی اور اس کو کھانے کی جگہ نہیں ہے، یہ اس کے لیے، یہ یتیم خانہ بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اس ملک کو صحیح معنوں کے اندر اسلامی وائبل ریاست بنانے کے لیے ہمیں ایگریکلچر کو ری جنریٹ کرنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے، ہم اپنے کسانوں کو ان کا وہ معاوضہ دیں جس کے اوپر ان کے پیسے بھی پورے ہوں اور ان کو پتا ہو مجھے گندم لگانی چاہیے، ادروائز آہستہ آہستہ وہ دوسری چیزوں کی طرف چلا جائے گا جہاں اس کو پیسے ملتے ہیں۔ البتہ میں ساتھ میں ہوں، یہ ایک سسٹم ہے، ہمارا سسٹم فیلیور ہے۔ سسٹم فیلیور کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ پاکستانی، چاہے وہ مزدوری کر رہا ہو، چاہے وہ تنخواہ دار ہو، چاہے وہ ذمہ دار ہو، اس کو خوراک سستے داموں ملنی چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو انڈیا کے اندر بھی ہے، جو چائنا کے اندر بھی ہے، اور امریکہ میں میرا بیٹا ہے وہ بتاتا ہے ایک فوڈ کارڈ۔ فوڈ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے نہ ہو وہ جا کر مہینے کی خوراک لے کر آ سکتا ہے۔ تو یہ راشن کارڈ سسٹم کو اگر آپ اجرا کریں گے تو آپ کی یہ مصیبت بھی ختم ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔